बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 880 की एक और वीडियो के साथ फैजुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता वीडियो के रिस्पॉन्स में, जिसमें हमने अपने दिल के उस दुख का, उस दर्द का इजहार किया था कि वतन अजीज़ के बारे में जो कैफियत हम सब महसूस कर रहे हैं, वतन अजीज़ के बारे में जो सच्ची झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरह से हम तशवीश का शिकार हो रहे हैं या हमें तशवीश में मुब्तला किया जा रहा है, उस हवाले से आप दोस्तों से अपने दिल की बातें मैंने शेयर की थी। उसके रिस्पांस में काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी लाइक का, अपनी पसंदीदगी का इजहार तो किया, लेकिन वो जो मैंने गुजारिश की थी कि हर साथी ये सोचे, 8 से 80 का हर साथी ये सोचे, इसके बारे में गौर करे कि क्या किया जा सकता है इस वक्त वतन अजीज़ की जो कैफियत है और जो हमारे माशरे की इस वक्त कैफियत है, उसको इस कैफियत में से निकालने के लिए कोई तजवीज़, कोई राय, कोई मशवरा। तो बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से किसी राय का इजहार नहीं किया। पसंद सब ने किया, एग्री सब ने किया, लेकिन जहाँ बात आई कोई तजवीज़ देने की, कोई राय देने की, कोई मशवरा देने की, तो बहुत कम दोस्तों ने इस हवाले से ज़हमत की। मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस बारे में सोचिए, अपने वतन के बारे में सोचिए, अपने हम वतनों के बारे में सोचिए, इस माशरे के बारे में सोचिए। इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी है और हमें अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद भी है कि ये वतन हमेशा कायम रहेगा। लेकिन इस वतन को कायम रखने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, इस वतन को खुशहाल बनाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, किस तरह से ये होगा, उसके बारे में हमें यकीनन सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। और मैं फिर वही दरख्वास्त अपनी दोहरा दूँ कि खुदा के लिए इसके बारे में सोचिए कि इस वतन को किस तरह से खुशहाल बनाया जा सकता है, इस माशरे को किस तरह से इल्म व आगही का मुआशरा बनाया जा सकता है, और इस माशरे को किस तरह से अमन व आशती का मुआशरा बनाया जा सकता है। जिन चंद दोस्तों ने अपनी आरा का इजहार किया, उनमें से एक ने तो कहा, डॉक्टर असलम साहब हैं, उन्होंने कहा मुझे बस 200 लोग दे दीजिए और मैं ये वतन, ये मुआशरा तब्दील करके रख दूंगा। डॉक्टर साहब, बात कहनी आसान है, लेकिन आपको पूरा एक मैप देना चाहिए, बताना चाहिए कि उन 200 लोगों के साथ आखिर अब क्या ऐसा करेंगे कि वो इस पूरे मुआशरे को, इस वतन को बदल कर रख देंगे। जब तक ये पूरा नक्शा, पूरा प्लान हम तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक ऐसी बातें महज बातें ही रहेंगी और बातों से आज तक कुछ नहीं बदला। और ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि पिछले 75 सालों से हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला भी है तो वो किसी न किसी इंसान की मेहनत से, किसी न किसी इंसान की कोई अमली कार्रवाई थी, किसी इंसान की मेहनत थी, किसी इंसान का कोई अमल था जिसके बायस ये वतन जहाँ तक पहुँचा है वहाँ पहुँचा है। लेकिन बातों से कुछ नहीं बदलता। हमारी एक बहन है हलीमा खान, उन्होंने राय तो खैर जो देनी थी सो देनी थी, लेकिन उन्होंने अपने दुख का इजहार किसी शायर के कुछ अशार की सूरत में किया। वो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। कहती है कि जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, जिस देश के हाकिम जालिम हों, जिस देश के हाकिम जालिम हों, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश में आटे चीनी का बुहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों,
جس دیश میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیश میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لوح انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک ظالم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ حلیمہ خان، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا، ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہم وطنوں کی جو اس وقت اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ جذبات ہمیں کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خیالات ہمیں جس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ادھر چلا جاتا ہے تو انارکی کی ایک کیفیت ہوگی، آپس میں لڑائی جھگڑے کی ایک کیفیت ہوگی۔ اور گزشتہ ویڈیو میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 کا جو حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں تنازعات میں مت الجھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازعات میں مت الجھو۔ کیوں؟ اس سے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو ایک ایسا ہدایت نامہ موجود ہے جس میں آپس کے تنازعات کو حل کرنے کا پورا طریقہ کار موجود ہے۔ کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، بیٹھ کے بات کر لیا کرو۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس ہدایت نامے پر عمل نہیں کر رہے، اس میں دی گئی ہدایات کو فالو نہیں کر رہے، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے مسائل گفتگو کے ذریعے حل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ ایک خوفناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کئی دوستوں نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والا، سوشل میڈیا پر گھومنے والا، شیئر کیے جانے والا پیغام ہمیں بھیجا۔ ہمارے بھائی ہیں شعیب خان، انہوں نے بھی وہ پیغام ہمیں بھیجا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے دوستوں تک وہ پیغام بھی پہنچا دوں اور اس کے حوالے سے پھر آپ سے کچھ گفتگو بھی کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان مسائل کے حل ہونے کے لیے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ مراعات ختم کر دی جائے۔ وہ جو ہمارے وطن کا مراعات یافتہ طبقہ ہے، اس کی مراعات کو ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سرکاری افسران، ہمارے آرمی، نیوی، ایئر فورس کے افسران، ہمارے ججز، ہماری بیوروکریسی، ہمارے وزیر، مشیر، ان سب کی سرکاری گاڑیاں ختم کر کے بیچ دی جائیں۔ انہیں کہیں کہ یہ اپنی ذاتی گاڑیوں میں ذاتی پیسوں سے پیٹرول ڈلوا کے دفتر کی طرف آئیں جائیں، اور جناب یہ اپنے گھر کے گیس، بجلی، ٹیلی فون کے بل اپنی جیب سے ادا کریں، اپنی تنخواہوں سے ادا کریں، جس طرح سے کہ ایک عام آدمی کرتا ہے، ایک ملازم پیشہ فرد کرتا ہے، عوام کرتی ہے۔ بیرونی اشیاء کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اور یوں ان کا خیال ہے، ہمارے ان دوستوں کا جو یہ پیغام پھیلا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر کھربوں روپے کی بچت ہو جائے گی، اور پھر اجتماعی طور پر اتنے سارے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، بچ جائیں گے ہمارے پاس یہ پیسے کہ جن کے ذریعے ہم بیرونی اور اندرونی قرضہ جو ہے وہ اتار سکیں گے۔ شعیب بھائی، بات تو ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم بطور قوم سنجیدگی سے اپنے وطن اور اپنے معاشرے کے بارے میں سوچیں گے۔ ایک دلچسپ بات سوچئے ذرا، یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے کون؟ ان کی ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو ہم لوگوں میں سے اٹھتی ہے، اور پھر اس مراعات یافتہ طبقے کا حصہ بننے کے بعد ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ کہاں سے یہاں پہنچے تھے۔ بیوروکریسی کو ہی دیکھ لیجئے مثال کے طور پہ، یہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے ہیں، لیکن جب یہ ہم میں سے نکل کر اس مراعات یافتہ طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ یہ جتنی زیادہ سے زیادہ مراعات لے سکتے ہیں وہ لیں، حالانکہ انہیں اپنی اصل کا سوچنا چاہیے۔ جہاں سے یہ اٹھ کے اس مراعات یافتہ طبقے میں پہنچتے ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اس صورتحال کو بہتر بنانے میں وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، اس صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینی ہوگی، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا
یہ ہماری خطا ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ جب پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کی خواہش اور کوشش صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف اس مراعات یافتہ طبقے کا حصہ بنائے رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مراعات بھی حاصل کریں۔ حالانکہ ہمیں انہیں ایک اچھا انسان بنانا چاہیے تاکہ جب وہ اس طبقے میں پہنچیں تو پھر وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان کی یہ بھی خواہش اور کوشش ہو کہ وہ اپنے ان بہن بھائیوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں کسی طرح سے ان کا معیار زندگی بھی بلند کریں، ان کی زندگی میں بھی وہ آسائشیں اور راحتیں لائیں جو وہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہی بہترین سبق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک بہترین مومن مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے لیے آسائشیں راحتیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے باقی کے بہن بھائیوں کے لیے بھی اسی طرح کی راحتیں اور آسائشیں چاہنی ہوں گی، اور اسی طرح کا معاشرہ جب ہم بنائیں گے تو یقیناً وہ معاشرہ انسانی فلاح و بہبود کا معاشرہ ہوگا، اور ایسے ہی معاشرے والا ملک جو ہے وہ خوشحال اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکے گا۔ مجھے ملائیشیا کے مہاتیر محمد کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ بنیادی طور پر MBBS ڈاکٹر تھے، کمائی کی انہوں نے، خوب کمائی کی، غریب علاقے میں رہتے تھے، اپنے ماں باپ کے کوئی 10-11 بچوں میں سے 10واں 11واں بچے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ میں چاہتا تو غریبوں کے علاقے سے اٹھ کر امیروں کے علاقے میں جا سکتا تھا، وہاں اپنا گھر بنا سکتا تھا، رہ سکتا تھا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ میں یہی راستہ اختیار کروں، غریبوں کے علاقے سے نکلوں، امیروں کے علاقے میں جا کے رہ جاؤں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں غریبوں کے علاقے کو امیروں جیسا علاقہ بنا دوں۔ میں نے یہ دوسرا راستہ چنا، اور پھر اس دوسرے راستے کو چننے کے بعد مہاتیر محمد نے جو کچھ کیا دنیا کے سامنے وہ ایک مثال ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں اپنے حصے کی کوشش استعمال کر کے اپنے وطن کو، اپنے معاشرے کو بہتری کی اس صورتحال میں لے آؤں۔ اگر میں مراعات یافتہ طبقے میں شامل ہوں تو پھر میں سوچوں کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ میری یہ مراعات جاری رہنی چاہیے، جبکہ میرے لاکھوں ہم وطن، کروڑوں ہم وطن بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قربانی کا وقت ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ خود سے اگر اس بات کا خیال کر لے اور اپنی مراعات سے عارضی طور پر ہی صحیح دستکش ہو جائے اور کہے کہ ہم اس وقت تک یہ مراعات نہیں لیں گے جب تک ہمارے وطن کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوگی، اور یہ ہمارے مراعات یافتہ طبقے کو یہ قربانی دینی چاہیے۔ کیوں عوام اور غریب لوگ قربانی دے دے کر تنگ آ چکے ہیں، بہت قربانی دے چکے، اب مراعات یافتہ طبقے کا وقت ہے کہ وہ اس وطن کے لیے، اس وطن کے لوگوں کے لیے قربانی دے۔ ان گزارشات کے حوالے سے ضرور سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز آتی ہے، کوئی رائے آتی ہے تو اسے ضرور لکھ بھیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ میں اسی طرح سے اپنے دوستوں تک اس کو پہنچا دوں گا۔ مل جل کر ہم یقیناً کسی ایسے فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ اس وطن اور اس وطن کے رہنے والوں کے لیے، اس کے باسیوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمارے وطن کو اس معاشی دلدل سے نکالے جس میں ہم سب نے مل جل کر، ہم سب کا اس میں تھوڑا بہت، تھوڑا کم زیادہ حصہ ہے، ہم سب نے مل جل کر اپنے وطن کو اس معاشی دلدل میں دھکیل رکھا ہے۔ اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ایمانداری سے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے خود سوچیں تو ہمیں یقیناً اپنی وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں نظر آ جائیں گی جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اور جس کے باعث وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن جن کے باعث یہ وطن اور یہ معاشرہ اس کیفیت میں پہنچا ہے۔ فیض الحسن نسیم اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہے، اسی طرح سے پھر دل کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔